प्यारे दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? यह लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शुमाली इलाके में मौजूद था, जिसका नाम भूमि धाम था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे। उस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 में खानदाने हिंदुओं के थे, यानी यह गांव हिंदुओं से भरा हुआ था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सब हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। उसके विपरीत दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बना रहे थे और उन पर झूठे इल्जाम भी लगाते रहते थे। भूमि धाम नामी इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा हुआ रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ, जो इस हिंदू गांव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज यह मुसाफिर भूमि धाम नामी इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुमा का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के मकामी हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की जानिब जाते हुए देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए और उनमें से एक ने बाआवाज़ बुलंद अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। दोस्तों, जब मकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर शुरू कर दी। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह कर दिया। उसके बाद जुमा की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, बजाय उसके कि वो मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। भूमि धाम नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यह कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी ये दावत दी। तमाम हिंदू भी इस घिनौने फेल को अपनाने लगे। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमि धाम गांव में रहने वाले हिंदू अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि तुम ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनकी जिनसी जराइम हद से बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया
اور تمام ہندو اپنے مکانات اور مویشی سمیت پانی میں بہہ گئے، کیونکہ استغفر اللہ انہوں نے اللہ کے قہر کو دعوت دی تھی۔ دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسی ہی نافرمانی کی تو ان پر بھی سخت عذاب آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کا فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا فعل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اگلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا قصہ تفصیل کے ساتھ کتابوں میں تفصیل سے مل سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت زرخیز اور پھلوں اور کھیتیوں سے بھرپور تھے۔ جب ان کے اندر بدفعلی بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے قوم کو اس برے فعل سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالی کا تعارف بھی کروایا، مگر اس قوم کی سرکشی اتنی بڑھ گئی اور وہ کہنے لگے کہ اگر سچے ہو تو تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، فساد کرنے والے اس قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کی اور قوم پر 3 عذاب مسلط کر دیے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر ہے کہ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز میں پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس گوہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکڑ والے پتھر برسائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں قلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ جو شخص چوپایا سے بدفعلی کرے اس کو اور جانور کو دونوں کو قتل کر دو۔ محمد بن مفکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ رب کے اعتراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو جمع کیا، جن میں مولا علی مرتضیٰ بھی شامل تھے، اور فرمایا اگلام ایسا گناہ ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں کیا اور اس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو سزا دی وہ سبھی کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا، اور امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسے فعل کرنے والوں کو آگ میں جلا دیا جائے گا، یا ان پر دیوار گرا دیں، یا ایسا ہی کوئی اور سزا جو حاکم، بادشاہ یا جج تجویز کرے۔ لہٰذا ایسے عمل سے جس قدر ہوں سختی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مسلم شخص کو غیر مسلموں نے جہاز سے سمندر میں پھینک دیا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا جس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران بیچ سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ تو جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی کہ دیکھیے جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب ہم سب کو زندہ رہنا ہے
تو آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے گا تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جانیں زیادہ قیمتی ہیں سامان کے مقابلے میں۔ سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا ایک جو نیا سوداگر ہے، یعنی ایک جو تاجر ہے، وہ بالکل نیا ہے اور وہ کافی سامان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اس کا سامان پھینک دیا جائے سمندر میں تو اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے، اور اس کا سامان جتنا ہے اگر اتنا پھینک دیا جائے تو ہمارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائے گا۔ سب تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا اس نے کہا میرے اکیلے کو کیوں، سب سوار ہیں تو میرے اکیلے کا سامان ہی کیوں؟ سب تاجروں کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے، اس سے نقصان بھی سب پر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جانیں بھی بچ جائے گی۔ لیکن سب تاجروں نے اس نئے سوداگر یعنی نئے تاجر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر یعنی اس نئے سوداگر کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا، وہ تاجر بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، آخر کار تھک ہار کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندر کے لہروں نے اسے کسی ویران اور نامعلوم جزیرے پر لا کر کنارے کر دیا ہے۔ وہاں آدم نہ آدم زاد نہ دور دور تک کوئی ٹھکانہ تھا، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی۔ سوداگر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھٹنے کے بل گر گیا اور کہا یا اللہ، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے، میری مدد فرما۔ کئی دن وہاں پر تاجر کے گزر گئے اور اس دوران تاجر نے درخت کے پھل کھائے، خرگوش کا شکار کر کے اس سے اپنا گزارا کیا۔ اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا، وہ وہاں سے پانی پیتا۔ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سوداگر نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تاکہ ٹھنڈی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ ایک دن ہوا یوں، جیسے کہتے ہیں نا، غریبی میں آٹا گیلا۔ اب ایک دن وہ تاجر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا، آگ جلا کر۔ اب وہ آگ چولہے کی آگ تھی، اس کی جھونپڑی میں لگ گئی اور جھونپڑی لکڑی کی تھی اور جلنے لگی۔ بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری جھونپڑی جل کر خاک ہو گئی۔ اب سوداگر بالکل زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، چیخنے لگا، یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں؟ اکثر ہم لوگ بھی شکایت کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ہی کیوں، یہ آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں؟ ایسے ہی اس تاجر نے بھی کہا، یا اللہ، ایک تو مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، اب یہ چھوٹی سی جھونپڑی میں نے بنائی تھی، یا اللہ تو نے اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ یا اللہ، اب کچھ بھی میرے پاس نہیں بچا ہے، میں اس جگہ پر اجنبی ہوں، تنہا ہوں۔ یا اللہ، یہ آفتیں مجھ پر ہی کیوں آ رہی ہے؟ ایسی بہت ساری شکایتیں اس سوداگر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی اور غم کے مارے وہ بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جزیرے کے قریب ایک جہاز نظر آیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا جو اسے لینے کے لیے آئے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس سے زیادہ وہ خوش تھا، کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان جیسے بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کی شدت سے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چل رہا تھا اور جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس انجان جگہ پر تو کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر میرے پاس یہ لوگ کیسے آ گئے، ان کو میرے یہاں ہونے کا پتہ کیسے چلا، انہیں کس نے یہ باتیں بتا دی۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیو، ایک بات مجھے بتاؤ، تمہیں کیسے پتہ چلا
تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ آخر میرا ٹھکانہ تمہیں کیسے مل گیا؟ یہ تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے۔ اس سوداگر کے ان تمام سوالوں کو سن کر جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تھا تو ہمیں ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس طرح سے اشارے دیتا ہے، اور ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئیں کے ذریعے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے، تمہاری مدد کے لیے ہم یہاں پر آ گئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ کس طرح سے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا گیا۔ وہ لوگ جو کہ جان بچانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا اچھا تم اس جہاز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں، وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا، بلکہ سمندر کے لٹیروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا، اس ساری تاجروں کو قتل کر دیا، صرف تم اکیلے بچ گئے، پتہ نہیں تم کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زار و قطار رونے لگا، سجدے کی حالت میں گر گیا اور کہنے لگا یا اللہ، تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو جو بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، بس ہم ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، اگر آپ کے حالات بگڑ جائیں تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، بس اتنا یقین رکھیں کہ خدا کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی بھنور میں پھنس جائے، آپ کی جھوپڑی جل جائے، تو یہ جان لے کہ خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔